बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नामूस सहाबा व अहले बैत का जो बिल पहले कौमी असम्बली में पास हुआ, फिर सेनेट ने उसको पास किया, उस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले उलमा और मकातिब फ़िक्र के लोगों ने अपने तासुरात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दो तीन टॉपिक पर हम आपको आज बात करेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि ये नामूस सहाबा और अहले बैत ये बिल है क्या। फिर हम उन लोगों के ख़दशात और एतराज़ात आपके सामने रखेंगे और उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कानून नामूस सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन के तौहीन के हवाले से ये कानून जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1980 में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बनाया और उसमें एक दफ़ा बनाया 298A, उसका इजाफ़ा किया और जिसके ज़रिए से उम्महातुल मोमिनीन खुसूसन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सहाबा किराम और अहले बैत के तौहीन पर सज़ाओं का ये दफ़ा है। उसमें 298A में जो सज़ा तजवीज़ की गई है कि जो इस गुनाह का इर्तिकाब करता है उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, तो उस दफ़े में सज़ा 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों ये मुकर्रर हो सकते हैं। मौजूदा जो तरमीमी बिल है उसमें 4 किस्म के तरमीमात की गई है। कानून की बुनियाद तो यहीं जो आईन पाकिस्तान की शिक़ बनी हुई है उसका हिस्सा है, उसमें तरमीम किया गया है। तो पहला जो तरमीम है वो ये है कि सज़ा 3 साल की बजाय 10 साल या उम्र कैद की सज़ा होगी। दूसरा तरमीम ये किया है कि पहले ये काबिल ज़मानत केस था और अब नाकाबिल ज़मानत है ये। तीसरा तरमीम ये किया गया है कि पहले कानून ये था कि इस तरह के इर्तिकाब करने वाले के खिलाफ अदालत समन भेजती थी, फिर वारंट गिरफ्तारी होता था। तो तरमीम करके ये समन के बग़ैर वारंट गिरफ्तारी करने की मजाज होगी अदालत। चौथा तरमीम इसमें यह किया गया है कि इस तरह के मुकदमात की समाअत उमूमन मजिस्ट्रेट करता था, तो अब तरमीम करके मजिस्ट्रेट की बजाय सेशन कोर्ट इसकी समाअत करेगा। ये कानून पहले से मौजूद था, तरमीम करके पहले कानून तो था लेकिन गैर मुअस्सिर था, अब इसको मुअस्सिर बनाने के लिए ये तरमीमात किए गए हैं। ये है वो बिल जिसको लेकर अहले तशय्युअ का मकतब फ़िक्र और बहुत सारे नाम निहाद अहले सुन्नत के उलमा और मुफक्किरीन और मुहक्किकीन जो है लगे हुए। हर एक आदमी अपने समझ में जो इश्काल और जो एतराज़ आता है वो इस बिल पर, इस कानून पर उठा रहा है। हम आपको खुलासे के तौर पर उनके जो एतराज़ात हैं उनका तज़किरा करेंगे और फिर उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि इस बिल में सहाबा किराम का जिक्र है, तो सहाबा किराम एक मुख्तलिफ ही लफ्ज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अहले सुन्नत वल जमात सहाबी मानते हैं, हम नहीं मानते। जिसको अहले सुन्नत वल जमात तौहीन कहते हैं, हम उसको तारीख़ी वाक़या कहते हैं। तो सहाबी कौन होता है? सहाबी एक शरई इस्तिलाह है। शरई इस्तिलाह का कानून ये होता है कि शारी जिस चीज़ के लिए उसको वज़ा करता है उसी पर उसका इतलाक़ होता है।
شریعت نے صحابی کس کو کہا ہے، اسلام نے صحابی کس کو کہا ہے؟ صحابی ان نفوس مقدسہ، نفوس قدسیہ کا لقب ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس پر ایمان لائے اور اس ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ قرآن تو شاہد عدل ہے کہ صحابہ کرام وہ بہترین جماعت ہے، اس میں مہاجرین ہے، اس میں انصار ہے، اس میں عام صحابہ کرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، یعنی اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کرام کو پسند فرمایا ہے، چن لیا ہے میرے صحبت کے لیے پیغمبروں کے بعد۔ ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں بہترین لوگ، انسانوں میں بہترین انسان میرے ہمنشین اور میرے ساتھی یعنی میرے قرن کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا۔ یہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ کہا ہے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، تابعین کہا جاتا ہے، تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت فی خیر القرون بنی آدم، میں بنی آدم کے اس بہترین پیڑھی میں بھیجا گیا ہوں جو سارے انسانوں میں بہترین گروہ ہے، گروہوں کا وقت ہے، لوگوں کا وقت ہے۔ ان روایات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور نبی نے جن کو صحابہ کہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ تو صحابی کا لفظ غیر متنازع نہیں ہے، متفق علیہ ہے، مسلمانوں کا ان پر اتفاق ہے کہ صحابہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی خواہ مخواہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسی کو صحابیت سے نکالے اور کسی کو صحابیت میں داخل کر دے تو یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فضیلت کے لیے صرف صحابی کا ٹائٹل ہونا ضروری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ صحابہ ہونا یہ خود اپنے آپ میں ایک ٹائٹل ہے، ایک برانڈ ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام بغیر کسی استثناء کے فرمایا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حسد میں آ کر کسی سے راضی مانتا ہے اور کسی سے نہیں مانتا تو اس کا یہ ماننا نہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تیسرا اشکال جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون سب صحابہ کے لیے ہے، بالکل سب صحابہ کے لیے یہ قانون ہے، اور صحابی کی تعریف شرعی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ایک آدمی کا اگر کسی صحابی کے ساتھ دشمنی ہے، ذاتی عناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن یہاں یہ قانون سارے صحابہ کرام کے عظمت، ناموس، عزت کا پاسداری کے لیے ہے۔
چوتھا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں توہین کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم تاریخی روایات بیان کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں، تو یہ تو بہت سہل بات ہے کہ تاریخی روایت بیان کرنا الگ چیز ہے اور اس کو برائے توہین استعمال کرنا الگ چیز ہے۔ وہ ایک انسانوں کا معاشرہ تھا، ظاہر ہے وہاں پر بات ہوئی ہے، ہو جاتی ہے، صحابہ کرام میں بھی ہوتی تھی۔ اس بات کو لے کر، اس بات کو جب محدثین نے نقل کیا تو آپ نے اسی بات کو لے کر ان کو آپس میں حسد اور بغض کے لیے جوڑ دیا، تو یہ توہین ہی ہوگا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا توہین یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کا مرتبہ نہ دیں، اس کا حق نہ دیں۔ صحابہ کرام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور آپ تمام صحابہ کرام کو اسی مرتبے سے نیچے اتار رہے ہیں کسی ایک جزئی واقعے کی وجہ سے یا کسی ایک عمل کی وجہ سے، تو یہ آپ ان کو ان کا مقام نہیں دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا توہین یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کا مقام نہ دیں۔ ایک مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، ذاکر بیٹھا ہوا ہے ممبر پر، یہ اس کی جگہ ہے، وہاں سے تقریر کر رہا ہے، کوئی آدمی بھی مجمع میں سے اٹھے اور اس کا گریبان پکڑ کر نیچے گھسیٹے اور کہے آپ نیچے بیٹھ جائیں، تو چلو اہل تشیع میں سے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یہ توہین ہوگی یا نہیں۔ اس کا مقام تھا ممبر پر بیٹھنا، بات کرنا اس کا مقام تھا، آپ نے اس کے مقام سے نیچے اتارا، یہ توہین ہوتی۔ اب صحابہ کرام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے، اس صحابی نے یہ کیا ہے اس لیے یہ وہ نہیں ہے، اس کو وہ مرتبہ نہیں ہے، یہ فلاں سے مستثنیٰ ہے، یہ قرآن کی اس وعید کا مستحق ہے، تو ایسی باتیں لے کر صحابہ کرام کی مرتبے کو گھٹانا یہ اپنے آپ میں خود یہ ایک توہین ہے۔ لہذا تاریخی من گھڑت روایات کو لے کر آپ کسی صحابی پر تنقید کریں گے تو وہ تنقید نہیں ہوگا، وہ توہین ہی ہوگا۔ پانچواں اشکال وہ یہ ہے کہ جب صحابی اور اہل بیت کے درمیان میں تقابل ہو جاتا ہے تو ہم کس کو مقدم رکھیں؟ تو ہمیں احادیث اور قرآن کے ذخیرے سے کہیں پر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں تنازع اور مقابلے کی صورت نہ تو ملی ہے اور نہ آئی۔ جزئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اگر وہ انسانوں کا معاشرہ تھا، اس کو لے کر ایک دوسرے کا دشمن بنانا اور یہ ثابت کرنا کہ حضرت علی ابو بکر کے دشمن تھے، یا حضرت عمر کے دشمن تھے، یا حضرت عثمان کے دشمن تھے، یا کسی اور صحابی کے دشمن تھے، یا صحابہ کے آپس میں دشمنی تھی، کوئی مومن تھا کوئی کافر تھا، تو یہ خالی کفر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے طرف سے انتخاب کردہ جماعت ہے۔ وہ اہل بیت کو اپنے ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اس سے نہ تو کوئی مسلمان انکار کرتا ہے اور نہ انکار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن صحابیت میں سب برابر ہیں، چاہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، صحابیت میں وہ سب برابر ہیں۔ اہل بیت کے اپنے ایک اضافی اور زائد فضیلت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فدق کے اموال تھے ان کے بارے میں مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کے ساتھ زیادہ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں، محبت و مودت کا معاملہ کرتا ہوں اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے۔ یہ ایک اضافی فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام کی قرابت داری کی وجہ سے ہے، لیکن صحابیت میں سب برابر ہے، کیونکہ صحابت کا معیار یہی ہے کہ نبی علیہ السلام دیکھے، اس پر ایمان لے آئے، اس ایمان میں اس کا وصال ہوا ہو، وفات ہوا ہو۔ تو جب صحابیت میں سب برابر ہیں تو یہ قانون بھی سب کے لیے ہے۔ اہل بیت، ہمارے محدثین نے تمام صحابہ کرام کے اجتماعی فضائل کے بعد اہل بیت کا الگ باب قائم کر کے ان کی فضیلت ثابت کی ہوئی۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے ناموس صحابہ
وہ اہل بیت صحابہ میں یہ تخصیص بعد تعمیم کرامت اور فضیلت کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ صحابہ کرام کے زمرے میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔